अस्सलाम वालेकुम। लम्स लाइव के 25वें सेशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। अगर आपने हमारा पिछला कोई सेशन मिस किया है तो फेसबुक पे मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है, उसको तलाश कीजिए। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हुई और आज का हमारा जो मौजू है वो बहुत बड़ा मौजू है। एक नशिस्त में तो उस पर गुफ्तगू पूरी करना नामुमकिन है, अलबत्ता गुफ्तगू शुरू जरूर हो सकती है। हमारा आज का मौजू है गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। वो शायर जो कई सदियों से इसका नाम जो है वो उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू समझने वाले जो है अपने दिल में लिए घूमते हैं। आज गालिब पे गुफ्तगू होगी। हमारी बहुत खुशकिस्मती, हमारे साथ 3 बहुत बड़े नाम आज शामिल हैं गुफ्तगू में। हमारे पहले मेहमान मुसन्निफ भी हैं, नातिक भी हैं, कॉलम निगार भी हैं और लम्स के स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज से ताल्लुक है उनका। डॉक्टर नासिर अब्बास नैयर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का इस सेशन के लिए। हमारे दूसरे मेहमान एक बहुत बड़ा नाम, शायरी का बहुत बड़ा नाम, अदब का बहुत बड़ा नाम, उस्ताद भी हैं, स्कॉलर भी हैं। उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, पंजाबी कौन सी जुबान है जिस पे उनको अबूर हासिल नहीं है। हमारी बहुत खुशकिस्मती कि उन्होंने आज हामी भरी। डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बेइंतहा शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हामी भरी। और हमारी तीसरी मेहमान, हम जब भी उन्हें तकलीफ देते हैं, ज़हमत देते हैं, वो हमेशा हामी भरती हैं और जितनी गहरी नज़र उनकी उर्दू नसर, उर्दू शायरी, उर्दू अदब के ऊपर है, जिंदगी और जिंदगी की हसासियत पे भी उतनी ही गहरी नज़र है। हमारी बहुत प्यारी डॉक्टर आरफा सईदा जहरा साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं। आप तीनों का बेइंतहा शुक्रिया कि आपने ये आज की दावत कबूल की। डॉक्टर आरफा, मुझे आपसे शुरू करनी है गुफ्तगू। आपने एक ज़माने में एक लेक्चर में ये कहा था कि गालिब एक ज़हन साज शायर है। ये ज़हन साज शायर, ये किस बला का नाम है? जरा कुछ हमारी मदद कीजिए इसको समझने में। शुक्रिया अदील आपका। वैसे जवाब आपने सवाल में दे दिया। ज़हन साज हमेशा भला होता और भला ना हो तो ज़हन साजी नहीं हो सकती। गालिब के यहाँ एक बहुत पुरलुत्फ बात यह है कि वो जो मुतवक्के मानी हैं लफ्ज़ों के या जो मुतवक्के मफहूम है किसी ख्याल का, उसको मुकम्मल पलट देता और आपके दरीचे खोलता है। और जहाँ कहीं रिवायत की काई बहुत ज्यादा जम गई है उसको खुरचने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो उन जहनों को बदलने की कोशिश करता है जो तमाम उम्र इस बात में सर्फ करते हैं कि सब कुछ बदलेगा मगर जहन नहीं बदलेंगे। तो एक तो गालिब, और वो अपनी बात को, उसने इबारत को, इशारत को, खुद को तस्लीम किया है कि वो जहन साजी की बात करता है। और जब मैं उसको जहन साज कहती हूँ, जो दो जय्यद लोग मौजूद हैं उनके दरमियान आपने इब्तिदा मुझसे करवाई है, ये इम्तहान भी अच्छा है। जब मैं उसको ये समझती हूँ कि वो जहन साज है तो मेरी मुराद ये है कि वो एक ख्याल की एक नई सूरत, तजुर्बे की एक नई सूरत और फिर उस तजुर्बे और ख्याल दोनों के बयान की एक बिल्कुल गैर मुतवक्की सूरत आपके सामने लेकर आता है। न खुद किसी के चले हुए रास्ते पर चलने को तैयार है और न किसी दूसरे को दावत देता है, यहाँ तक कि वो अपने रास्ते पर भी चलने की कोई दावत नहीं देता। ज़हन साजी में हमेशा इस बात की गुंजाइश होती है कि आप फिक्र की तौकीर कर सकें। वो कि अब पाकिस्तान में ये दोनों लफ्ज बेमानी हैं, फिक्र भी और तौकीर भी। फिक्र हम इसलिए नहीं करते कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हम फिक्र के यही मानी जानते हैं। हमने फिक्र के कभी ये मानी नहीं जानते कि जिंदगी की बहुत शक्लें हैं, जिंदगी का एहसास बहुत मुख्तलिफ रौ से हमसे रूशनास होता है और अगर हम उस मुख्तलिफ रौ से रूशनास नहीं होते तो हम जिंदगी को समझने की कोशिश नहीं करते। एक दूसरी बात ये भी है कि हमने अपने तौर पर जो मानी सीधे रास्ते के निकाले हैं वो ये है कि आंखों पे पट्टी बांध के चल दिया जाए तो आप बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलते हैं। गालिब का कहना ये कि जिंदगी का सीधा रास्ता वो है जहां तजुर्बा आपको
ٹھوکر لگنے سے خوف زدہ نہ کرے. آپ تیار ہوں کہ ایک ٹھوکر لگے تو پھر آپ اپنی اس پرانی صورت کو، روایت کو، پرانی فکر کو بدل کے کوئی نئی صورت دیکھ سکیں. اور اگر آپ دیکھیے تو ان کی ذہن سازی بہت دور تک آتی ہے. مجھے یقین ہے ابھی آپ میری ایک اور بات بھی دہرائیں گے، میں آپ کا ذہن پڑھ سکتی ہوں یہاں سے، اور میں اس سوال کی متوقع رہوں گی. لیکن ذہن سازی سے مراد وہ نہیں ہے جو آج کل ہو رہی ہے. آمنا صدقنا کہنا ذہن سازی نہیں ہے. ذہن سازی کے معنی یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ کیوں آمنا کہیں، اور آپ اس پہ غور اور فکر کریں کہ کیوں صدقنا کہیں. غالب ذہن سازی کو تقلید نہیں جانتا، وہ ذہن کی تخلیقی قوتوں کو بیدار کرنے کا نام ہے جس کا نام غالب ہے. اور اگر وہ اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے سمجھنے والوں کو ایک نئے راستے سے ایک نئی روشنی دکھا سکتا ہے، ذہن سازی نہیں کر رہا تو کیا کر رہا؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ذہن سازی کا کبھی لفظ استعمال نہیں ہوا. ہم 73 برس سے کردار سازی کر رہے ہیں اور ابھی تک نہیں کر پائے. جب تک ذہن نہیں سازگار ہوگا، کردار کے سازگار ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. پہلے یقین آپ کا پیدا ہو، پھر آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی حکایت ہے جسے ہم بہت جی سے رٹ لیں اور دہراتے رہیں تو ہم زندگی بہت اچھی گزاریں گے. غالب سے کوئی یہ کہتا کہ زندگی حکایت ہے تو وہ خفا ہو جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں غالب کو بہت جدلیاتی شاعر سمجھتی ہوں، اور جو جدلیات میں یقین رکھتا ہوگا وہ کیسے یکسانیت کو، کیسے ایک جمی جمائی بات کو مانے گا. اسے اچھا لگے گا کہ ہلچل مچے. پانی میں جب تک موجیں نہ ہوں، پانی کی روانی تو شاید رہتی ہوگی مگر اس کی تازگی اور شادابی نہیں رہتی. فکر میں بھی جب تک موج نہ اٹھے اس کی تازگی اور شادابی نہیں رہتی. واہ ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، ہم جب سب سے پہلے روشناس ہوتے ہیں اردو شاعری سے 8ویں 9ویں 10ویں کلاس میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. 11ویں 12ویں میں اردو نصاب میں سب سے پہلے شاعری پڑھی جاتی ہے. پرانے زمانے میں تو شاید گھروں میں پڑھاتے تھے، اب تو صرف اردو کا امتحان پاس کرنے کے لیے طالب علم شاعری پڑھتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ وہ ہم ایک تو شاعر 5-7 ہوتے ہیں، پھر ہم انہیں کسی نہ کسی سانچے میں ڈالتے ہیں کہ یہ شاعر جو ہے یہ انقلابی شاعر ہے، یہ رومانوی شاعر ہے، یہ حمد اچھی لکھتا ہے، اور یہ مرثیہ گو بہت اچھا ہے. لیکن ڈاکٹر عارفہ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ مرزا غالب جو ہیں ان کے پاس تو کچھ ایسا ایک کینوس تھا شاعری کا. تو آپ کی ماہرانہ رائے میں مخصوص رجحانات کیا ہیں غالب کی شاعری کے؟ انہیں کس سانچے میں ڈھالیں گے، ہم کیا کہہ کے پکاریں گے کہ کس طرح کے شاعر تھے؟ دیکھیے غالب تو زندگی کا شاعر ہے، اور زندگی تضادات سے عبارت ہوتی ہے. عموماً تو یہ کہا جاتا ہے کسی کی جب ہم تنقید کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں بہت تضاد ہے. حالانکہ تضاد کا ہونا ہر حال میں کوئی عیب نہیں ہوتا. زندگی میں متضاد حقیقتیں بیک وقت موجود ہوتی ہیں، اور غالب کی یہی ہے کہ غالب نہ کوئی فلسفی ہے، نہ وہ کوئی مخصوص آدرش دینا چاہتا ہے. وہ زندگی کا شاعر ہے. زندگی کو اس کے گوناگون رنگوں میں دیکھنا، بیان کرنا، خود محسوس کرنا اور دوسروں کو محسوس کرانا جانتا ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی نہ کسی لیبل کی ضرورت ہی سمجھی جائے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ غالب مجموعی طور پر زندگی کا شاعر ہے اور وہ زندگی کی عکاسی کرتا ہے. تو یہ میرے ذہن میں آتا ہے جو آپ نے فرمایا. ڈاکٹر ناصر، ڈاکٹر رضوی تو سمجھتے ہیں کہ غالب جو ہے وہ فلسفی نہیں ہے. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس میں فلسفہ ہے، آپ مجھے میری مدد کیجیے سمجھنے میں. جب غالب کہتا ہے کہ جب کہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے، سبزہ و گل کہاں سے آئے، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ارسطو یا افلاطون کی طرح یہ کچھ سوچنے کے اوپر مجبور کر رہا ہے کہ دنیا یا زندگی کی شروعات کیسے ہوئی. تو مجھے تو یہ فلسفہ لگتا ہے. آپ اس پہ کچھ بتائیے.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ خورشید رضوی صاحب کے میرے خیال ہے کہنے کا مقصود یہ تھا کہ غالب کے یہاں کوئی مخصوص فلسفیانہ نظام، کیونکہ جس کو ہم فلسفی کہتے ہیں وہ لازماً ایک اپنا فلسفیانہ نظام پیش کرتا ہے، تو غالب کے یہاں ایک غور و فکر تو ہے اور ایک فلسفیانہ انداز فکر ضرور موجود ہے، لیکن وہ منظم فلسفی نہیں ہے، اور شاید کوئی بھی شاعر ایک منظم فلسفی نہیں ہو سکتا، لیکن غالب کے ہاں جو غالب عنصر ہے وہ ایک تفکر کا ہے۔ اچھا، غالب کو سمجھنا مشکل ان کے زمانے میں بھی تھا، اور اب 150 برس ہو گئے ان کی وفات کو، اور اب تک لوگ سمجھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ شرحیں اگر کسی شاعر کی لکھی گئی ہیں تو وہ مرزا غالب ہے، اور ان شرحوں پہ اگر آپ ایک نظر ڈالیں، وہ حالی کی سے لے کر نظم طبع طبائی کی نظم لے کر یوسف سلیم چشتی، آغا باقر اور باقی لوگوں کی، اور موجودہ پرتور اور یہ شمس الرحمان فاروقی صاحب کی، تو ان میں آپ کو لگتا ہے کہ ہر ایک غالب کے جو بہت سے اشعار ہیں ان کے سلسلے میں وہ الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کا اظہار خود غالب کے ہاں بھی ملتا ہے، مثلاً آگہی غالب کی شاعری میں ایک بڑا بنیادی ایک لفظ ملتا ہے، اور ان کی شروع کی جو غزلیں ہیں ان میں یہ ایک شعر موجود ہے کہ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچائے، مدعا انکا ہے اپنے عالم تقریر کا۔ اچھا، اس شعر پہ اگر آپ غور کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو شاعری ہے اس میں وہ اس طرح مدعا واضح نہیں ہے، مطلب وہ اپنی شاعری کو، بعض لوگوں نے ان کی شاعری کو بے معنی بھی کہا، مومل بھی کہا، اس کا غالب کو رنج بھی رہا، لیکن غالب کی شاعری جو تھی جس کو وہ مشکل کہتے ہیں، اس کی مشکل ہونے کی جو سبب تھا، غالب کے پاس جو فکر اور تفکر تھا وہ بہت مختلف تھا۔ غالب کو اگر ہم کسی ویسے جو لیبل دینا ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پر جو چیزیں مبہم ہوتی ہیں ان کو نام دینے کی کوشش ہے۔ جب ہم کسی چیز کو ہم نام دیتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہمارے ذہن کی اور ہمارے احساس کی گرفت میں آتی ہے، لہذا کبھی کبھی نام دینے ضروری ہوتے ہیں۔ تو غالب کو اگر ہم ایک نام دیں تو وہ حقیقی معنوں میں ایک جدید شاعر ہے، لیکن یہ جو یورپ کا جدیدیت کا تصور ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ یورپی جدیدیت جو ہے وہ سنویت کی قائل ہے، وہ مادہ اور روح کی سنویت کی قائل ہے، مذہب کی قائل ہے، عقل اور جو وجدان ہے اس کی سنویت کی قائل ہے، اور دونوں کو دو انتہاؤں پہ رکھتی ہے۔ غالب کے یہاں جیسا کہ خورشید صاحب نے فرمایا تضادات بیک وقت موجود ہیں، غالب کو زندگی کا، موت کا، بلکہ ایک اپنے خط میں وہ لکھتے ہیں مرزا تفتہ کے نام کہ میں جو ہوں ان دنوں، اور یہ خط کوئی 1860 کی دہائی کے اوائل کا ہے، کہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں رنج اور غم، موت اور زندگی اور اس طرح کی جو تمام تضادات ان سے اوپر اٹھائیں، یعنی میں تضادات کو قبول کرتا ہوں لیکن میں کسی ایک تضاد کے ساتھ نہیں رہتا، یعنی ان کے پاس ایک ایسا تخیل تھا۔ عام طور پر ہماری جتنی جنگیں ہوتی ہیں وہ تضادات کی ہوتی ہیں، کہ ایک آپ کسی مضاد چیز کو اپنی جو بنیادی بیانیہ بنا لیتے ہیں، اپنا تصور حیات بنا لیتے ہیں، اس کی جنگیں کرتے ہیں۔ تو غالب کے یہاں جو تھا ان تضادات کو قبول کرنے کا تھا، کیونکہ ان کا جو زندگی کا تصور تھا اتنا وسیع تھا کہ اس کے اندر تضادات آ جاتے تھے۔ ان کے دوستوں میں آپ دیکھیے کہ ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور بہت ایک ہمدرد انسان تھے۔ اور زندگی میں ایک اور چیز جس کا غالب اپنی شاعری میں بہت ذکر کرتے تھے، اور وہ کرتے تھے آزادگی کا۔ غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیشز یک نفس، فرق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم۔ اور یہ آزادگی کا جو تصور تھا، اور آزاد مشربی کا تصور تھا، وہ میرا خیال ہے غالب ہماری کلاس شاعری میں وہ آخری آدمی تھے جو اس آزادی کا رکھتے تھے۔ لیکن یہ آزادی وہ ظاہر ہے ہمارے آج کا جو تصور ہے آزادی ہے اس سے وہ کافی مختلف تھی۔ یہ آزادی میں سمجھتا ہوں ان کے یہاں سب سے زیادہ خیال کی سطح پر تھی۔ بعض لوگوں نے غالب کو کہا کہ وہ صرف دنیا کو خیال سمجھتا ہے، کہ جو وہ عالم ہے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ محض خیال ہے، یہ توہم کا کارخانہ ہے میر کے لفظوں میں۔ تو غالب کسی طرح بھائی سمجھتے تھے کہ عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، لیکن اس سے مراد وہ عالم کو خیالی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سمجھتے تھے کہ انسان کے پاس جو خیال کی ایک طاقت ہے اس کے ذریعے وہ زندگی کے، کائنات کے، سماج کے، زندگی کے معنی کے تمام اسرار کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی وہ خیال کی ایک لامحدود وسعت کے قائل تھے۔ اب خیال کی جو لامحدود وسعت ہے، اور یہ سمجھتے تھے کہ انسان کی جو عظمت، اس لیے غالب کیا انسان کی عظمت کا بھی بہت تصور ہے، اور اس عظمت کی بنیاد یہ ہے کہ اس کا جو تخیل اور خیال، اس لیے غالب کہتے ہیں کہ یہ آسمانی تخیل کا شاعر ہے۔ آسمانی تخیل سے مراد ہے کہ آسمان کی جو دنیایں ہیں وہ ہمارے
ہماری دنیا سے بہت زیادہ ہے، وہ دنیا کثیر بھی ہیں اور وہ دنیا لامحدود بھی ہیں. تو غالب کے یہاں جو لامحدود خیالات تھے، اس کا اثر پھر ان کی زبان پہ بھی پڑا. ان کی زبان جو بہت سے لوگوں کو پیچیدہ نظر آتی ہے، یا اس میں وہ فارسی کی تراکیب ہے، پورے مصر فارسی، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کے یہاں جو خیالات تھے وہ زیادہ وسیع تھے. اور غالب میرا خیال سب سے زیادہ اگر کسی کے یہاں میں اوریجنلٹی ملتی ہے وہ غالب ہے. اگرچہ ٹھیک ہے وہ بیدل سے متاثر تھے، یا جو تازہ گوئی والے سبق ہندی کے شعراء تھے ان کا بھی ان پہ اثر آیا، لیکن وہ اس اثر کو آؤٹ گرو کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ غالب نے اس اثر کو آؤٹ گرو کیا. مثلا وہ خود وہ کہتے ہیں کہ اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگہی گر نہیں غفلت ہی صحیح. تو اب یہ دیکھیں، یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آدمی جس آگہی تک پہنچے اس آگہی پر اس کی ذات، اس کے تجربے، اس کے دستخط ہونے چاہیے، اور وہ اگر وہ آگہی نہیں ہے پھر غفلت کو بھی قبول کرے، یعنی اپنا. تو یہ ایک انسانی سطح پر قبول کرنا زندگی کے سارے رنگوں کو، زندگی کے سارے مفاہیم کو، زندگی کے سارے مطالب کو، میرا خیال ہے غالب سے زیادہ کسی کا نہیں تھا. اسی لیے غالب کے بارے میں کوئی ایک نہیں، ہم کہہ سکتے ہیں غالب وہ اپنے زمانے کا بہت جدید، اپنے زمانے سے بہت آگے دوسروں کی رہنمائی کرنے والا، سر سید کو بھی اس کی طرف دکھانے والا کیا کیا تہذیبی تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ تھا. لیکن اس کے باوجود غالب کی شاعری کو کوئی ایک نام نہیں دیا جا سکتا. غالب ایک آزاد مشرب کے انسان تھے، اور یہ جو سمجھتے تھے کہ شاعری جو ہے وہ ایک پورا طرز زندگی ہے. مطلب وہ ذاتی زندگی میں آپ دیکھیں تو ذاتی زندگی میں وہ بالکل ان کے جو رویے ہیں وہ ان کی وجہ سے انہیں تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی، قید بھی، گورے کی قید بھی بھگتنی پڑی اپنے زمانے میں. لیکن اس کا بھی یہ تھا کہ وہ زندگی میں اس طرح تفریق نہیں کرتے تھے. آج شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ غالب کس طرح اپنے زمانے کے ساتھ تھے، اپنے زمانے کو سمجھتے تھے، لیکن صرف اپنے زمانے کو نہیں سمجھتے، اپنا زمانہ کس رخ پر جا رہا تھا اس کو بھی سمجھتے تھے. اپنے زمانے کی جو تہذیبی کشمکش تھی اس کا جتنا گہرا شعور اور یہ کشمکش کس طرف جائے گی اس کا ایک گہرا عرفان وہ غالب کو تھا، اور انہوں نے اس کا اظہار اپنی شاعری میں بھی کیا اور اپنی نثر میں بھی کیا، اور خود ان کے طرز عمل میں. مجھے تو غالب کی جو زندگی ہے ایک مکمل ایک بشر کی زندگی لگتی ہے. اگرچہ وہ مطلب آدمی اور انسان ان کا ایک مسئلہ رہا ہے کہ بس کے دشوار ہے، ارکام کا آسان ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں، انسان ہونا یہ اندر سمجھتے تھے کہ انسان ہونا آسان نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بھی اس تہذیبی کشمکش کا ہے کہ جو نئے ایک کولونیل حالات پیدا ہوئے تھے ان حالات میں آدمی کے لیے محال بنا دیا گیا تھا کہ وہ انسانی سطح پہ زندگی گزار سکے. تو غالب اپنے زمانے کی روح کو سمجھتے تھے اور اپنے زمانے کی روح آگے کیا کیا کروٹیں لے گی وہ بھی سمجھتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کی وفات کے تقریباً 150 سال بھی جب ہم غالب کو پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم آج کے زمانے کو پڑھ رہے ہیں. غالب کبھی بھی نہ اپنے بعد ہم سے اجنبی نہیں ہوا. غالب بہت سے یہ بھی بلا شبہ بڑے شاعروں میں شامل ہیں، لیکن اور بہت سے شاعر ہمارے لیے اجنبی ہو گئے. حالانکہ غالب کی زبان قدرے ہمیں اجنبی لگتی ہے، لیکن غالب کی شاعری ہمیں اجنبی نہیں لگتی. کوئی ہمیں اس سے ایک بیگانگی محسوس نہیں ہوتی، وہ ہمیں اپنے زمانے کا شاعر لگتا ہے. اور صرف وہ مسلمانوں کا شاعر بھی نہیں ہم کہیں کہ پاکستانیوں کا ہے. میرا خیال ہے دنیا کے چند جو بڑے شاعر ہیں ان میں غالب کا شمار کیا جاتا ہے. اور اگر کہیں کہ بر صغیر نے جو بڑے لوگ پیدا کیے جن میں امیر خسرو ہیں جو آرٹ کی دنیا میں، یا بیدل عظیم آبادی ہیں، اور اس کے بعد جو تیسرا بڑا نام ہمیں تو نظر آتا ہے وہ غالب کا ہے، جو کولونیل پیریڈ سے پہلے جو بڑے لوگ پیدا کیے آرٹ اور اس ادب کی. ڈاکٹر عارفہ مجھے بہت شکریہ، میرے خیال میں زیادہ ہی بول گیا. ڈاکٹر عارفہ مجھے ڈاکٹر ناصر کی گفتگو سے لگتا ہے کہ بہت مکمل شاعر غالب ہیں. مجھے ایک خاص پہلو ہے ان کی شاعری کا، اس پہ آپ کی رائے چاہیے کہ جس میں مثال کے طور پہ جو ان کا شعر ہے کہ ایسا کہ نانے کوچا دلدار دیکھنا تم کو کہیں جو غالب آشفتہ سر ملے، یا وہ کہتے ہیں رہی اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ مست رہتے ہیں، کچھ آرزو مندی ہے، اور آرزو مندی جو ہوتی ہے وہ تو ایک بے کسی ہوتی ہے اس میں کہ آپ آرزو کرتے ہیں کسی چیز کی، محبوب کی جھلک کی. تو ذرا میری یہ جہالت دور کیجئے کہ کیا یہ آرزو مندی ہے غالب کی، یا یہ ان کی مضبوطی اور پائیداری ہے ارادے کی؟ آپ کی جہالت کو اپنی جہالت سے ختم کرنے کی کوشش کروں. دیکھیے جو
آرزو مندی کی ایک سب سے بڑی بات غالب کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لفظوں کو استعمال کرتا ہے، اور لفظوں کو استعمال کرتا ہے جیسے آپ زندگی کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے اس کی حرکت کو جانتے ہیں، اور وہ جب لفظوں کی کہتا ہے تو اس نے کمال ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، بلکہ ظلم میرے جیسوں کے ساتھ یہ کیا ہے کہ وہ متوقع معنی پلٹ دیتا ہے۔ جو توقع ہمیں ہوتی ہے اس معنی سے، غالب کے پاس وہ معنی کبھی نہیں ہوں گے۔ ایک روش عام کو جو رد کرنے کا اس کا خیال ہے، وہ اسی آرزو مندی کی بدولت ہے، کیونکہ اگر یہ آرزو نہ ہو، اور میں رضوی صاحب کی بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ تضاد نہیں ہے، اگر تضاد کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو پھر تو آرزو کچھ نہیں رہی، یکسانیت میں کوئی آرزو نہیں ہوتی۔ تضاد تو آرزو کی تحریک کرتا ہے۔ اگر کسی نے دھوپ کا لطف اٹھایا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ رات کا اندھیرا کیا ہوتا ہے، وہ دونوں چیزوں کا لذت شناس ہوگا تو پھر اس کے سمجھ میں آرزو کے معنی آئیں گے۔ اب یہ آرزو مندی غالب کے یہاں نہیں ہے کہ بھری دوپہر میں تارے نظر آ جائیں، یہ آرزو مندی نہیں ہے، آپ اس کو بے وقوفی کہہ سکتے ہیں۔ تو غالب کی آرزو مندی بہکاتی نہیں، آپ کو آگے بڑھا کے لے جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ غالب کا کیا ایک اچھا سا شعر ہے کہ جب میں کدا چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی خانقاہ ہو۔ یہ پسپائیت نہیں ہے، یہ حوصلہ ہارنا نہیں ہے، اور میں کدا چھوٹنا جو ہے وہ اس سے مجھے یقین ہے کہ اب جب علماء اتحاد ہمارا نصاب دیکھنے کو ہے تو یہ سب شعر نکل جائیں گے، تو اچھی بات ہے جتنے دن ہم غالب کے اچھے شعروں کی بات کر سکیں۔ میں کدے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر کسی کو یہ عزم ہے کہ وہ جو آرزو چاہے وہ کر سکے۔ ایک میں کدا ہی تو ہے جہاں نہ حکم ہے، نہ طبقاتی کشمکش ہے، نہ برابر ذہن آزاد ہے، اور پھر کیا اچھی بات ہے کہ پھر مسجد ہو، مدرسہ ہو کہ خانقاہ ہو، آرزو پوری کرنے کے لیے کوئی راستہ ہو جو آپ کی آرزو کے لیے روشن کر سکے، اس راستے کو آپ آگے بڑھ جائیے۔ اور غالب کو آپ دیکھیے کہ اس کی آرزو کے کیا کمال ہے۔ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مقام اپنا۔ اب یہ حسرت نہیں ہے، کوئی کہے کہ یہ حسرت ہے، مایوسی ہے، بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے لیے بلند تر دنیا کا خیال، اپنے لیے ایک بلند تر ذہن کا خیال جہاں آرزو مندی زندہ رہ سکتی۔ یاد رکھیے جو ذہن تخلیق کو نہیں سمجھتا وہ آرزو کو نہیں سمجھتا، وہ تو پھر بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اور غالب سے کوئی یہ توقع کرے گا کہ اس کو کوئی راستہ بتائے گا اور وہ اس پر چلے یا کسی کو چلنے کے لیے آمادہ کرے۔ اور ہمارے ہاں افسوس ہے کہ روشن خیالی بھی حد سے زیادہ پست خیالی کا شکار ہو گئی، اور ہم نے روشن خیالی کے خاص معنی رکھ لیے کہ بس یہ روشن خیالی ہوتی۔ روشن خیالی کسی فرد یا کسی زندگی کے قاعدے کو اپنانے کا نام نہیں ہے۔ روشن خیال یہ ہے کہ آپ اپنی فکر کو زندہ رکھ سکیں، وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ احساس ہوتا رہے کہ کیا چیز ہے جو آگے لے جانے کے لائق ہے اور کیا چیز ہے جو چھوڑ دینے کے لائق ہے۔ غالب کی یہ آرزو مندی کہ انسان کی زندگی میں سکوت نہیں آ سکتا، ٹھہراؤ نہیں آ سکتا اگر ایک جگہ ایسی ہے جو ناخوشی کا باعث ہے، اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں آدمی، میرے لیے تو زندگی بڑی عجیب سی زندگی ہوگی جہاں آدمی آرزو بھی نہ، ایک محشر خیال جو غالب برپا کرنا چاہتا ہے، سو وہ محشر خیال
بزم حیات کو محشر خیال تو بزم زندگی کو دیکھنے کا نام ہے کہ آپ اپنے خیال سے کیا نئی بات پیدا کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی بات کو آگے لے جا سکتے ہیں. غالب کی آرزو اس کی فکر کے حوصلے اور اس کے خیال کی جودت کا نام ہے. اور آرزو شاید اگر جودت نہ ہو، حوصلہ نہ ہو، تو آرزو پھر صرف چیزوں کو حاصل کرنے کی خواہش ہو جاتی ہے. میرے خیال میں آرزو کا سارا حسن یہ ہے کہ آپ آرزو کرتے رہیں، حاصل نہ ہونے پائے، تاکہ اس آرزو کی صورت گری بڑھتی رہے. اگر وہ حاصل ہو گیا تو آرزو تو ختم ہو گئی. یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، تو شاید وہ خلش جو ہے وہی آرزو جی کی. ادیب، ڈاکٹر خورشید، مجھے آپ سے 2 سوال پوچھنے. ایک سوال تو ہمارے دیکھنے والوں نے مشل خالد نے پوچھا ہے، وہ آپ کی نظر وہ پوچھتی ہیں کہ غالب فارسی زبان کو اردو زبان پر فوقیت دیتے تھے، اور کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے قلم میں رومانوی مضامین کے لیے خصوصاً فارسی کی آمیزش کرتے تھے. تو ایک تو یہ، کیا یہ بات سچ ہے کہ غالب جو تھے وہ فارسی کو اردو زبان پر فوقیت دیتے تھے؟ پہلا سوال. ایک سوال میری نظر سے ایک فقرہ گزرا رشید احمد صدیقی صاحب کا غالب کے بارے میں، جنہوں نے کہا کہ غالب نے غزل کو ہمارا کلچر بنا دیا اور کلچر کو غزل بنا دیا. اس کے کیا معنی ہوئے بھلا؟ دیکھیے، پہلا جو سوال ہے یہ اس کو ہم جب اس طرح سے بیان کریں گے تو یہ کچھ اور رنگ اختیار کر جائے گا کہ غالب فارسی کو اردو پر فوقیت دیتے تھے. یہ درست نہیں ہے. اگر وہ فوقیت ہی دے رہے ہوتے تو وہ جو جیسے انہوں نے کہا آخری زمانے میں پہنچ کر کے اب تو ہم نے یہی سمجھا ہے کہ دلی والے جو اردو بولتے ہیں اور جو زبان بولتے ہیں شاعری اسی میں کرنی چاہیے، اور اس کو انہوں نے آسان بھی بنا دیا. جو وہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے تک فارسی زبان کی تقریباً وہی حیثیت تھی جو آج انگریزی زبان کی ہے، کہ انگریزی کو ہم خواہ فوقیت دیتے ہیں. ہمارے ذہنوں پر ایک اس کا ہے دبدبہ ہے، چلا آ رہا ہے اس زمانے سے، اور اب تک ہم اس سے باہر نہیں آ سکے. اسی طرح فارسی بڑی طویل مدت سے ہندوستان میں سرکاری زبان تھی، درباری زبان تھی. اسی میں سمجھا جاتا تھا پڑھا لکھا آدمی وہ ہے جو فارسی جانتا ہے، اور فارسی کی قابلیت ہی پر لوگ ناز کرتے تھے. اس ثقافت میں پلے ہوئے تھے غالب، اور فارسی پر انہیں بہت گرفت تھی، اور اس گرفت پر ان کو بہت زیادہ ناز بھی تھا. وہ کہتے تھے فارسی کی ترازو میرے ہاتھ میں ہے. چنانچہ انہوں نے جب آغاز میں شاعری کی ہے تو توجہ اپنی فارسی شاعری پر زیادہ دی. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فارسی بالا تر ہے اردو سے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فارسی پر توجہ زیادہ دی ہے، میں نے اس پر محنت زیادہ کی ہے. چنانچہ وہ شعر جس کی طرف اس سوال میں اشارہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فارسی بین تا ببینی نقش ہائے رنگ رنگ، بغض از مجموعہ اردو کے بے رنگ منست. اگر تو نے نقش ہائے رنگا رنگ میرے کلام میں دیکھنے ہیں تو میری فارسی شاعری کو پڑھ. اور یہ میرا جو مجموعہ اردو ہے مختصر سا، یہ تو میرا ایک صرف خاکہ ہے، اس کے اندر رنگ نہیں ہے. تو یہ تو انہوں نے اپنی ذات کی ایک تقسیم بتائی ہے کہ میں نے اپنا جو زور ہے تخلیقی وہ فارسی میں زیادہ صرف کیا ہے، اردو میں کم کیا ہے. لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس بات کو سمجھ لیا کہ اب جو بے دل کی طرز میں اردو شاعری کرنا تھی جس سے انہوں نے آغاز کیا تھا، اور جس میں انہوں نے ایسے پیچیدہ شعر بھی کہے تھے کہ انہوں نے بڑی صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے آخر میں ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ بعض شعر تو ایسا ادق میرے قلم سے نکل گیا ہے کہ اب خود بھی چاہوں تو اس کا مفہوم بیان نہیں کر سکتا. اور یہ بھی کہا کہ اب آخری عمر میں آ کر ہماری رائے تو یہ ہو گئی ہے کہ جو اردو دلی والے بولتے ہیں اسی میں شاعری کرنی چاہیے. چنانچہ وہ اتنی مشکل شاعری سے سہل ممتنع کی طرف آ گئے. کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، اسی طرح سے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے.
آپ یہ غزلیں دیکھ لیجئے جو ان کی جتنی زمانہ گزرتا چلا گیا ہے وہ اردو اور اس میں جو اس کی سہل صورت تھی اس کی طرف آتے چلے گئے. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے اپنا سارا زور فارسی پہ صرف کیا لیکن آج ان کی اہمیت اگر ہے تو ان کی اردو نظم اور نثر سے ہے. اور وہ نثر میں بھی بیک وقت اتنے ہی بڑے آدمی ہیں. میرا تو ذاتی خیال یہ ہے, اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, کہ خطوط غالب برجستہ اردو نثر کی سب سے اچھی مثال ہے. اس سے بہتر نثر مجھے ذاتی طور پہ تو کوئی محسوس نہیں ہوتی جس میں اتنی برجستگی اور بے تکلفی ہو اور اس قدر تاثیر بھی ہو اور زندگی سے اتنے قریب بھی ہو کہ آج بھی اگر آپ خطوط غالب لے کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے مختلف رنگ, مختلف حالتیں, اس پر وہ ایسی روشنی ڈالی جا رہی ہے جو آج بھی ہمیں روز پیش آتی ہیں باتیں. تو ان کی اردو ہی سے ان کی اہمیت بنی. اور وہ جو انہوں نے بات یہ کہی تھی کہ تم میرے فارسی کلام کو دیکھو, میرے اردو کلام کو ایک خاکہ سمجھو, وہ انہوں نے اپنی ایک ذاتی حد بندی کی تھی کہ میں نے فارسی پر زور زیادہ صرف کیا ہے اور اس میں نے اپنے کمالات زیادہ دکھائے ہیں, اردو میں مجھے اتنی فرصت نہیں ملی. تو اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہ فارسی کو اردو پر ترجیح دیتے تھے یا وہ کمتر سمجھتے تھے, بلکہ اس زمانے کے مزاج کے مطابق انہوں نے فارسی پر وقت زیادہ صرف کیا اور اسی میں انہوں نے اپنے کمالات کے لیے فارسی دیوان پر, یعنی ان کا فارسی کا جو کلیات ہے وہ صحیح معنوں میں دیوان ہے کہ اس میں انہوں نے مدح بھی کہی ہے اور اس میں مرثیے کے شعر بھی ملیں گے, اس میں آپ کو قطع بند بھی ملے گا, اس میں مثنوی بھی ملے گی. اسی طرح سے جتنی ردیفیں ہیں الف سے لے کر یہ تک ان سب میں انہوں نے غزلیں بھی کہی ہوئی ہیں. تو جو اس زمانے میں دیوان کی تعریف سمجھی جاتی تھی, اسی لیے جب اردو کا دیوان ان کا آیا تو لوگوں نے اس پر یہ طنز بھی کی کہ 1.5 جز پر بھی تو ہے مطلع و مقطع غائب, غالب آسان نہیں صاحب دیواں ہونا. تو اس طرح کی یہ سب اس لیے کہ اس زمانے کے ثقافت کے مطابق انہوں نے فارسی کے لیے وقت زیادہ نکالا تھا. تو یہ ایک نہیں, اس میں التباس نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے کسی ایک زبان کو کسی دوسری زبان سے فوقیت دی ہے, بلکہ انہوں نے اپنے ذاتی رجحان کا بیان کیا ہے. دوسری کیا بات تھی؟ دوسرا رشید احمد صدیقی صاحب نے لکھا غالب کے بارے میں کہ غالب نے غزل کو ہمارا کلچر بنا دیا اور ہمارے کلچر کو غزل بنا دیا. اس کے کیا معنی ہے؟ میں نہیں سمجھ پایا. دیکھیے یہ تو وہی بہتر بتا سکتے تھے کہ اس کا ان کے ذہن میں کیا مفہوم تھا. میرے خیال سے ایک خوبصورت جملہ ہے, تو اس کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی ایسی تنقیدی رائے ہے جس پہ ہمیں غالب کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہو. ایک خوبصورت جملہ ہے, ایک صاحب طرز آدمی کا خوبصورت جملہ ہے, اور اس سے شاید ان کی مراد یہ ہے کہ غالب نے زندگی کی, یعنی غزل دیکھیے, غزل تو ایک بہت وسیع لفظ ہے. اس میں یعنی غزل کی صنف میں عجیب و غریب بات یہی ہے کہ بے ترتیبی میں ترتیب ہے. شعر الگ الگ ہیں, کسی شعر کا مفہوم دوسرے شعر کے ساتھ جڑنا ضروری نہیں ہے. اس کے باوجود غزل ایک صنف ہے اور صنف میں ایک شعر میں پوری نظم کے مضامین, پورا ایک آپ جس کو کہہ سکتے ہیں فلسفہ یا فکر, وہ بیان ہو سکتی ہے. تو اب یہ تو رشید احمد صدیقی صاحب کے ذہن میں کیا تھا, لیکن میرے خیال سے اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غالب نے زندگی کے اسی طرح مختلف نوع جو عناصر تھے ان کو ایک جگہ کیا اور یہی ثقافت ترتیب دینے کی کوشش کی. ڈاکٹر ناصر, مجھے یہ بتائیے کہ جس زمانے میں غالب لکھتے تھے بہت ساری اور شاعر لکھا کرتے اس وقت, اور وہ اس وقت منفرد تھے, ان پہ لوگوں نے پھپتیاں بھی کسی اس وقت. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس زمانے کی جو اردو روایت تھی, اردو تہذیب تھی, کیا غالب نے اسی میں رہ کر لکھا یا اس کو پھر بڑھاوا دیا؟ اور اگر بڑھاوا دیا تو بڑھاوا دینے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کیا کوئی نئے الفاظ شامل کرتا ہے کوئی شاعر کسی زبان میں, یا کوئی معنی نئے تراشتا ہے؟ یہ تہذیب کو بڑھاوا دینے سے کیا مراد ہے کسی شاعر؟ جی شکریہ. ابھی رشید احمد صدیقی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا تو میں آپ کو ان کا ایک جملہ اور سناتا ہوں جو غالب کے تعلق سے ہے. انہوں نے کہا تھا کہ
मुगलों ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी, उर्दू, ताजमहल और गालिब। तो ऐसे वो समझते थे कि जो गालिब की हैसियत है वो एक तहजीब की है, जो ताजमहल है वो भी एक तहजीब की नुमाइंदगी करता है आर्किटेक्चर की सूरत में, उर्दू जो है वो एक हिंद इस्लामी तहजीब की नुमाइंदगी करती है जुबान की सूरत में, और गालिब भी वो उनके ज़हन में था कि गालिब भी इसी तरह की जो एक हिंद इस्लामी तहजीब थी उसकी सूरत, और उन्होंने इन तीनों को बराबर मर्तबा दिया कि जो फन तामीर में जो मर्तबा ताजमहल का है वही उर्दू शायरी में, हिंदुस्तान की उर्दू शायरी में वो गालिब का मर्तबा है, और बाकी जुबानों में वो उर्दू का मर्तबा है। तो वो कल्चर भी शायद इसलिए कहते थे कि गालिब ने हमें गजल के एक नए कल्चर से मुतारिफ करवाया। वो आपके सवाल का जवाब भी रशीद अहमद सिद्दीकी की इस राय में है कि गालिब ने, अगर गालिब सिर्फ वही उसी रास्ते पे चलते जिस रास्ते पे पहले हमारी शायरी चल रही थी, तो आज हम गालिब का जिक्र ना कर रहे होते। गालिब तो खुद भी जो थे उनके अपनी शायरी में उन्होंने जो माजी के जो बड़े बड़े नाम है, तारीखी नाम है, जैसे मंसूर है, फरहाद है, तो उनसे जगह जगह इख्तलाफ किया है, और एक तरह का उन पे एक जो खफी तर्ज होता है वो उनकी शायरी में मिलता है। तो गालिब जो थे वो दूसरों की रविश पे नहीं चले। आरफा ने बिल्कुल सही कहा कि गालिब जो थे वो तो हमारी तवक्कुआत को पलटा देते हैं, और बड़ी शायरी की सबसे बड़ी जो एक पहला एक इम्तिहान होता है कि वो बड़ी शायरी है या नहीं, वो अपने कारी के ज़हन में जो तवक्कुआत का उफ़क़ होता है उससे बरक्स बात करता है, या उस उफ़क़ से बिल्कुल बाहर जाकर बात करता है। तो गालिब तो उन्होंने हर सतह पर तब्दीली की, मज़ामीन की सतह पे तब्दीलियां की। मतलब इश्क का जो तसव्वुर था वो जो पहले चला रहा था, गालिब क्या वो नहीं है कि इश्क से तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द लादवा पाया। तो इस तरह इसी तरह उन्होंने जो तसव्वुफ के मज़ामीन थी उसमें भी तब्दीलियां की। बाज़ उनके अशार ज़रूर मिलते हैं जो वातुल वजूद की रिवायत में है, लेकिन कई ऐसे हैं जिनमें बड़े एक बारीक से और एक बैनुस्तूर किस्म के उन पे सवालात भी कायम किए। इसी तरह जो इंसान का पहले तसव्वुर चला आ रहा था शायरी में, उसको भी गालिब ने एक तब्दील किया, और फिर सबसे बड़ी जो तब्दीली उन्होंने जुबान के अंदर भी की। एक तो उनकी शायरी जुबान का हिस्सा वो है जहां उनकी शुरू की शायरी वो मिलती है जो मुश्किल मिलती है। एक बात मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा, जो फारसी और उर्दू के ताल्लुक से खुर्शीद साहब ने कही बिल्कुल ठीक है। गालिब का जो दीवान था उनकी जिंदगी में 5 मरतबा छपा, लेकिन उनका जो था, उनकी जो फारसी था वो सिर्फ 2 मरतबा उसकी इशाअत हुई। तो उनकी जिंदगी में गालिब को भी ये एहसास था कि ठीक है वो कहीं कहीं तरजीहन ऊपर रखते थे फारसी को, लेकिन उन्हें ये मालूम था, गालिब जैसा मैंने पहले कहा था, गालिब जमाने के उस जानते थे कि जमाना किस तरफ जा रहा है, लिहाजा उन्होंने आगाज भी उर्दू में किया, फारसी में तो बहुत देर से लिखना शुरू किया। शुरू में कुछ लिखा, लेकिन बाकायदा जो था वो सफर कलकत्ता के बाद जब 1828 के बाद कहीं वो बाकायदा लिखना शुरू किया, तो ज्यादा उन्होंने उर्दू में लिखा। शुरू में उनकी उस पर ज्यादा असर जरूर है, लेकिन बाद में उनकी जो वो तब्दील होती गई। अच्छा, फिर उर्दू में भी उन्होंने उर्दू गजल की जुबान को तब्दील किया। अच्छा, कुछ तो उनके यहाँ वही पुरानी मिलती है बिलाशुबा, एक क्लासिक की शायरी की जो लफ्जियात हैं वो मसलन गुलिस्तान सबसे बड़ा एक इस्तिआरा है, और उससे जो मुतल्लिकात हैं, सबा है या कफस है या असीरी है या बहार खजा, ये सारी चीजें जो इतने तलाज़मात हैं गुलिस्तान के वो मिलते हैं। लेकिन एक काम जो गालिब ने किया किसी और ने नहीं किया, वो बिल्कुल सादा लफ्जों को इस तरह इस्तेमाल करना कि उनको समझना आसान नहीं। मतलब वो लफ्जों को शायरी में इस तरह इस्तेमाल करते थे, वो ठीक कहते थे कि उनकी जो शायरी है वो गंजीने मानी का तिलिस्म है। और सबसे अहम बात ये, वो सिर्फ गंजीने मानी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे, उस तिलिस्म की तरफ तवज्जो दे रहे थे कि वो लफ्जों को इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो उससे तिलिस्म पैदा होता है। तिलिस्म क्या करता है, तिलिस्म जो होता है आदमी के सामने एक ऐसी हकीकत को सामने लाता है जो हकीकत नहीं होती, लेकिन उसका जो असर होता है वो उससे बढ़कर होता है। लेकिन वो ज़ाहिर है आज की हाइपर रियल की तरह नहीं होती, वो एक मैजिक जो होता है जो सही मानों में वो एक दफा आदमी को बिल्कुल एक नई दुनिया में ले जाता है और उस दुनिया के बिल्कुल उस नए जायके से करता है। तो गालिब की वो जो तिलिस्म पैदा करते थे अपनी उस शायरी की जुबान में, वो आजकल बिल्कुल आसान, जिस तरह खुर्शीद साहब ने कुछ अशार पढ़े, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, लोगों, और ये पहला शायर है गालिब जिसने सिर्फ लहजे की तब्दीली से उनके शायरी के जो मानी है वो बदल जाते हैं। अमीर खुसरो ने एक जगह अपना जो दिबाचा है गुरतुल कमाल, उसमें लिखा है कि जो पहले उसे इहाम था उसमें 2 मानी होते थे। वो कहते हैं कि मैंने एक ऐसा इहाम मुतारिफ करा, और गालिब क्या ये बहुत ज्यादा है,
इहाम, मैंने 7 मानी मुतारिफ करवाया है। और हैरत की बात ये कि गालिब की जो आसान शायरी है उसमें भी हमें पुरानी जुबान में 7 नौयत का इहाम, 7 किस्म का इहाम मिलता है, और आज की जुबान में हमें उसमें जो मानी की तकसीरियत है, प्लूरैलिटी है, वो बहुत ज्यादा मिलती है। वसन मिलना तेरा अगर आसान ही तो सहल है, दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं। अब आप देखिए बिल्कुल आसान से लफ्ज है, लेकिन इससे जो शारहीन है उनके सर चकरा गए हैं कि भाई ये आसान, सहल और दुश्वार का एक ही मिसरे में जो दुश्वार का लफ्ज आया है तकरार से, और दोनों जगह दुश्वार का मानी अलग है। तो गालिब ने अपनी शायरी में पैदा किया, और ये करना क्यों चाहते थे? ये कोई एक नहीं था, एक फनकारी या एक कोई इसका फनकाराना महज इस्तेमाल नहीं था, बल्कि वो समझते थे कि शायरी हमें जिस मानी की तरफ ले जाती है और जिस नई दुनिया की तरफ ले जाती है, वो इसके बगैर मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो बड़ा शायर होता है वो सबसे पहले लफ्जों के सिलसिले में बहुत हसास होता है, और लफ्जों को वो जिंदा समझता है, और उनके साथ उसका जो सलूक होता है एक जिंदा चीज की तरह होता है, और वो उससे असर भी कबूल करता है और खुद उन लफ्जों को तब्दील भी करता है। तो गालिब ने मौज़ूआत की सतह पर, असलूब की सतह पर, लफ्जियात की सतह पर बहुत ज्यादा तब्दील किया गजल को, और खुद गजल की जो तंगनाएं थी इसका भी उन्होंने एहसास दिलाया कि अब आगे आने वाला जो जमाना है। बाद लोग ये कहते हैं कि जदीद नस्ल की जो तहरीक अंजुमन पंजाब ने 1865 के बाद और 1874 में जो मुशायरे यही लाहौर में करवाए थे उनसे चली थी, लेकिन उसका जो आगाज था और गजल की तंगनाए का एहसास था कि हमें और से चाहिए, क्योंकि हमारी अब तहजीब में ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं कि उस तजर्बे को और उस तहजीब के जो तय कर सके, तो लिहाजा उसकी भी हमें जो तदा है वो गालिब क्या मिलती है। तो गालिब अपने जमाने से बहुत आगे थे, और वो अपनी गजल को भी आगे ले गए और नस्ल को भी लाशुआ। गालिब का जिक्र करते हुए खुर्शीद साहब ने बिल्कुल सही कहा, उनकी जो नस्र है, इंतजार साहब कहा करते थे कि उर्दू में बल्कि जदीद फिक्शन का जो आगाज है वो गालिब से होता है। तो उनके गालिब की जो नस्र है बज़ाहिर वो खतूत पर मुश्तमिल है ज्यादातर, जो उन्होंने अपने दोस्तों को खतूत लिखे, लेकिन उन खतूत का जो अंदाज है वो बिल्कुल कहानी की तरह है। वो अपनी हालत को नरेट करते हैं, बयान करते हैं, और उन्होंने बिल्कुल एक नई तरह का जो अफसानवी बयान था ये मुतारिफ करवाया। तो गालिब ने सिर्फ शायरी में जो एक इनकलाबी तब्दीलियां नहीं की बल्कि नसर में भी की। तो वो बिल्कुल एक अगर ये यानी क्लिशे है, लेकिन ये दुरुस्त है कि सही मानों में हमारे यहाँ अगर कोई शायर मिलता है अहद साज तो वो गालिब है। तो गालिब एक अहद साज थे अपनी शायरी और अपनी दोनों के हवाले से। क्या खूबसूरत इस्तिलाह इस्तेमाल की गालिब ने अपने लिए, गंजीना मानी का तिलिस्म, क्या खूबसूरत इस्तिलाह है। डॉक्टर साहिबा, मुझे एक शरारत भी करनी है, और मुमकिन है कि सुनने वाले कुछ ऐसे हों जो इस बात पे नाराज हों, तो मैं पेश की माजरत, लेकिन बहरहाल इंसान के जहन में सवाल आते हैं, करने चाहिए उस्तादों से, और आप उस्ताद हैं। आपने एक दफा ये कहा था किसी महफिल में कि अगर गालिब ना हो या होते तो शायद फैज भी ना होते और इकबाल भी ना होते। इसका क्या मतलब है इस बात का? क्या फैज साहब ने और इलामा साहब ने इतना कुछ लिया गालिब से? जरा इसके ऊपर जरा हमें कुछ समझाइए, हमारी मदद कीजिए समझने में। मैं तालिब इल्माना तौर पर यकीन करती हूँ इस बात पे कि इकबाल और फैज दोनों पर गालिब का बड़ा गहरा असर है। और जब मैं असर कह रही हूँ तो उस फिक्र का असर है। जहाँ आपने बात आरजूमंदी से शुरू की थी, इकबाल की शायरी को अगर एक लफ्ज में कहना चाहें तो आरजूमंदी है, और फैज के लिए भी आप कहना चाहें तो बात गलत नहीं होगी कि आरजूमंदी है। सबसे बड़ा जो उनके यहाँ तीनों के गालिब से जो उनके पास बात पहुंची है वो इंसान के ऊपर यकीन और एतबार। गालिब के यहाँ इंसान पसपा नहीं है, शिकस्ता नहीं है। हालात बुरे हो सकते हैं मगर इंसान को उन हालात में उस तरह से बदलने की इजाजत नहीं देता गालिब कि इंसान अपनी शनाख्त खो बैठे। गालिब इकबाल के यहाँ ये शनाख्त का तस्वुर बहुत आगे बढ़कर गया, और फैज साहब के यहाँ भी गया। गालिब के यहाँ एक और बात जो मुझे नजर आती है, जो मेरी समझ में आती है, वो कि खुर्शीद रिजवी साहब के होते हुए और नासिर अब्बास साहब की तमाम बातें कर लेने के बाद बाकी कुछ कहने को बचता नहीं है।
لیکن جو بات مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا تو دعوے دار ہے کہ وہ خدا کی زبان سمجھتا ہے، خدا سے گفتگو عربی میں ہے، ہندی میں ہے، عبرانی میں ہے، انگریزی میں ہے، مگر انسان ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتا، اور رنگ اور نسل اور زبان کی بنیاد پر آپ انسانوں کے ٹکڑے کاٹتے ہیں۔ غالب، اقبال اور فیض انسان کی قاشیں کاٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کے خیال میں جو بظاہر اختلاف نظر آتا ہے وہ اختلاف نہیں ہے، وہ تنوع ہے۔ آج کل کی نسل کا بڑا پسندیدہ لفظ ہے نا ڈائیورسٹی مادری زبان کا، تو وہ تنوع کے بغیر زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے، اور تنوع کبھی یکساں نہیں ہو سکتا۔ جو تضاد کو قبول نہیں کرتا وہ تنوع کو قبول نہیں کرتا۔ تضاد کے معنی چیزوں کا بدحیت ہونا نہیں ہوتا جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں۔ تضاد کے معنی یہ ہے کہ ایک چیز کی اہمیت دوسرے کے مقابل میں آ کے کیا رہتی ہے، کس کا رنگ زیادہ گہرا ہوتا ہے، اور کون ابھرتا ہے، اور کون دیکھتا ہے، اور کون جانتا ہے۔ اور غالب کا پسندیدہ لفظ ہے شوق۔ آپ دیکھیے اقبال کے ہاں کیا کوئی شوق کی کمی، فیض کے ہاں کیا، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اردو شاعری میں جو ایک بڑی شاعری کی روایت باقی رہی وہ غالب کا حصہ ہے۔ اقبال کی نظمیں دیکھیے، ان نظموں میں جو غزل کی سی کیفیت ہے، جو تغزل ہے، وہ غالب سے آتا ہے۔ فیض صاحب کیا تو ان کے ہر مجموعہ کلام کا نام غالب سے آ رہا، نقش فریادی ہو، دستے سنگ ہو، دستے صبا ہو، آپ دیکھیے تو اس کا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ غالب نے ناز کیا، اہم جانا اپنی فارسی زبان کو، یقیناً جانا۔ اس کے عہد میں فارسی علم کی زبان تھی، اور غالب اپنے آپ کو اس معاشرے میں بے علم کہلانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن غالب کا یہ شعور بھی جاگا کہ تہذیبی زبان تو اردو ہے۔ آہستہ آہستہ جو احساس پر رنگ چڑھ رہا ہے وہ اردو کا رنگ ہے۔ اور رشید احمد صدیقی صاحب کے جملے کو میرا جیسا بے فہم آدمی یوں سمجھتا ہے کہ غزل کو کلچر کر دیا اور کلچر کو غزل۔ غزل بڑی کمال کی چیز ہے، ہر شعر دوسرے شعر سے جدا اور پھر بھی الگ نہیں۔ زندگی میں بھی ہر زندگی کی کیفیت دوسری کیفیت سے مختلف، لیکن تنہا نہیں، جدا نہیں۔ جو ایک شعور کی روح زندگی میں ہونا چاہیے وہی شعور کی روح غزل میں بھی رہتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے جست لگا دی، ایک شعر سے دوسرا شعر مل نہیں رہا۔ یہ جو متواتر اور مسلسل بیانیاں جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ زبان کے مزاج سے واقف نہیں ہوتے، وہ رمز کو نہیں جانتے، وہ کنائے کو نہیں سمجھتے، وہ استعارے کو نہیں جانتے۔ جو رمز کو جانتا ہو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک ہی زبان کی بات کرے۔ پھر سب سے بڑی بات ان تینوں کے یہاں، اقبال نے جو بات شروع کی وہ نوع انسانی کے احترام سے شروع کر کے، اور وہ بہت زیادہ اپنے وقت کے سیاسی حالات سے بہت متاثر، اس لیے مسلمانوں کی توقیر اور ان کی وقت اور ان کا جو تہذیبی اور فکری سرمایہ ہے اس کے اوپر بات کی۔ فیض صاحب تو کہ میرا خیال ہے جتنے شعر ہیں اتنے ہی ہم نے فیض صاحب کو خانوں میں بانٹ رکھا۔ انقلابی شاعر ہیں، رومانوی شاعر ہیں، اچھے نہیں ہیں، برے شاعر ہیں، جو جس کا جی چاہتا ہے۔ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جو شخصیت مکمل ہوتی ہے رائے اسی کے لیے متنوع ہوتی ہے۔ جو شخصیت بہت مختصر ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے، اس کے لیے رائے میں تنوع بھی نہیں ہو سکتا۔ فیض صاحب ہوں، اقبال ہوں اور غالب ہوں، غالب کے بغیر یہ دونوں نہیں۔ ایک غالب نے جرأت دی اس بات کی کہ روش عام کو رد کرنا ضم کے معنی میں نہیں آتا، مذمت کے معنی میں نہیں آتا۔ روش عام کبھی کبھی قابل نہیں ہوتی کہ اس کا اتباع کیا جائے، تو اپنے لیے اپنا راستہ خود اختیار کرو۔ اپنا راستہ بنانا بڑا مشکل کام ہے، بنے بنائے پہ چلتے چلے جانا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو غالب نے اقبال اور فیض تک جو اپنی بات پہنچائی وہ یہی تھی کہ روش عام رد کرنے کی چیز ہے،
اور واقعی رد کرنے کی چیز. میں اس کو کوئی، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ بہت اس کو کبریائی کی اور تکبر کی بات کہہ رہی ہوں، نہیں. یہ بات زندگی کی تحسین کی ہے، زندگی سے لطف اٹھانے کی ہے کہ زندگی جس صورت میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس طرح بھی ہو، اس میں ایک وحدت ہو. اور وہ وحدت اس بات کی ہو، احترام کی ہو، توقیر کی ہو. ہم انسان، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، اور آج تو ہم اپنے آپ کو ٹکڑے کر رہے ہیں زبانوں کی بنیاد پر. زبان اظہار خیال کا ذریعہ ہے، خیال کے قتل کرنے کا نام نہیں. اور وحدت کا تصور وہی تصور ہے جو غزل کے مزاج میں ہے، اور تہذیب میں بھی وہی ہے. میں سمجھتی ہوں غزل کے مزاج میں محبت کا خمیر ہے، اور تہذیب کے خمیر میں اگر محبت نہ ہو تو سارا فکر و فلسفہ جو تاریخ کا تھا، جو تاریخی شعور جسے آپ کہتے ہیں وہ تھا، وہ نہیں رہا. ہم آج اس معاشرے میں پسپا، بے توقیر اس لیے ہیں کہ ہم اپنے تاریخی شعور کو کھو چکے. غالب نے اپنے وقت میں ہر معمولی معنی سے، ہر معمولی لفظ سے غیر معمولی معنی پیدا کیے، اور اس میں ہمیشہ تاریخ کے شعور کی رو کو برقرار رکھا. ڈاکٹر خورشید، ڈاکٹر عارفہ کہتی ہیں کہ بہت جرت مند شاعر تھے غالب، اور اس زمانے میں ان کو ستایا بھی بہت گیا تھا، شاید اس لیے کہ ان کا سوچنے کا، کہنے کا انداز بہت مختلف تھا. انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ دلی کے رہنے والوں اسد کو ستاؤ مت، بیچارہ چند یوم کا یہاں مہمان. تو اگر جرت مندی ہے تو پھر اس شعر میں تو مجھے کم از کم مایوسی بھی دکھتی ہے، یا کبھی کبھی مایوس ہو جانا بھی چلتا ہے. نہیں، خیر مایوسی تو نہیں کہہ سکتے، اس میں تو شکایت ہے. اور معلوم نہیں، یہ شعر میں نے تو آپ سے پہلی دفعہ سنا ہے، اس سے پہلے کبھی گزرا نہیں میری نظر سے. جو بات ہو رہی تھی نا، ناصر عباس نیر صاحب نے بھی اور عارفہ سیدہ صاحبہ نے بھی ایک بات ایسی کہی ہے کہ اس پر مزید گفتگو ہو سکتی ہے، اور ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ان کا روش عام سے ہٹنا. اچھا، روش عام سے ہٹنا ان کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر ان کی فنی زندگی کے تمام اسالیب تک پھیلا ہوا ہے. یعنی جب وہ آخری زمانے میں بہت بوڑھے ہو گئے تو وہ اپنی موت کی پیشگوئیاں کرتے رہتے تھے، اس سال میں مر جاؤں گا، اس سال میں مر جاؤں گا. تو ایک مرتبہ جب ایسا ہی ہوا اور وہ اس سال میں نہیں انتقال فرما سکے، تو کسی نے جب کہا تو انہوں نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ دلی میں اس وقت ایک وبائے عام پھیلی ہوئی تھی، اور وبائے عام میں مرنا میرے شایان شان نہیں تھا. یعنی جب سبھی مر رہے ہوں اس وقت مرنا تو روش عام ہو گئی. تو میں مروں گا مگر ذرا ٹھہر کے مروں گا جب یہ ختم ہو جائے گی وبا. اچھا، یہ اس میں ان کے ہاں جو ایک شوخی تھی، ایک مزاح تھا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ واقعی ان کا یہ طرز عمل، اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ میں نے شروع میں داڑھی مڑواتا تھا، جب داڑھی رکھی تو میں نے ارد گرد نظر ڈالی تو دلی میں ہر دھوبی، سکا، نیچا بند، جسے دیکھو منہ پہ داڑھی سر پر بال. تو میں نے جس روز داڑھی رکھی اسی دن سر مڈوا دیا تاکہ روش عام پہ وہ نہ چلیں. اچھا، یہ ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے، اور جس میں انہوں نے شوخی اور ظرافت سے کام لیا ہے، وہاں سے آپ چلیں. اور جو بات ناصر عباس صاحب نے بھی کہی، عارفہ سیدہ صاحبہ نے بھی فرمائی کہ وہ مضامین میں بھی یہی کرتے ہیں. جو مضمون شروع سے بنتا چلا آیا ہو ایک خاص طرز پر، اسے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس کی میں اس وقت ہمارے پاس غالباً دامن وقت اتنا اس میں کشادگی نہیں ہے کہ ہم اس پہ تفصیل میں جائیں، لیکن ایک آدھ مثال مثلا میں دے سکتا ہوں کہ ان کا ایک فارسی کا شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ سراب آتش از افسردگی چوں شمع تصویرم، فریب عشق بازی میں دے ہم اہل تماشا را. اب دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ سراب ہمیشہ پانی کا ہوتا ہے، کہ ریت چمک رہی ہے اور پانی دکھائی دے رہا ہے. لیکن غالب نے کہا کہ اگر پانی کا سراب ہو سکتا ہے تو آگ کا سراب کیوں نہیں ہو سکتا. چنانچہ پہلی بات تو انہوں نے سراب آتش، اپنی شخصیت کو سراب آتش سے تشبیہ دی
اچھا، پھر انہیں ایک مثال چاہیے تھی اس کے لیے. اب ان کے ذہن میں اتنی تخلیقی توانائی تھی کہ میرے خیال سے سراب آتش کہنے کے بعد اس کی ایسی اچھی مثال لانا، چوں شمع تصویرم، میں اس طرح سراب آتش ہوں جیسے شمع تصویر ہوتی ہے. یعنی تصویر بنی ہوئی ہے شمع کی، وہ جلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لیکن اس میں آگ نہیں ہے. جس طرح پانی چمکتا دکھائی دیتا ہے اور پانی نہیں ہوتا. تو سراب آتش کو انہوں نے یہ کیا، اور یہ اس مضمون کو جو بنا بنایا مضمون تھا اس کو بالکل پلٹ دیا. اور عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ میرے اندر جو سوز ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. انہوں نے کہا جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ میرے اندر نہیں ہے. فریب عشق بازی میں دہام اہل تماشا رہا. تو میں تو دیکھنے والوں کو عشق بازی کا فریب دے رہا ہوں، اور میں جتنا جلتا بھنتا ہوا نظر آتا ہوں اتنا میں اندر سے جلا بھنا ہوا نہیں ہوں. اچھا، یہ دیکھیے پورے کا پورا مضمون انہوں نے بدل دیا. اور اس میں بھی محض ایک، یعنی اس کو مشق سخن نہیں کہہ سکتے، اس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ زندگی میں جو تضادات ہوتے ہیں وہ کسی ایک چیز تک محدود نہیں ہوتے. شراب صرف پانی کا نہیں ہوتا، شراب آگ کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی مثال انہوں نے شمع تصویر دی. اچھا، یہ ان کی زندگی میں ہم اور ان کے فن میں بھی یہ دیکھتے ہیں. اسی طرح جو ابھی بات ہو رہی تھی یہ ان کی لیگیسی کے حوالے سے، یا ان کا جو فنی ورثہ ہے، دیکھیے اقبال نے خود جس شخصیت کو یہاں سب سے زیادہ خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کے اسٹے ریفلیکشنز میں دیکھ لیں کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ مرزا غالب جو فارسی کے شاعر ہیں، انہوں نے فارسی پر خاص طور پر ٹک کیا ہے. یہ ہماری ہند اسلامی تہذیب میں یہ سب سے بڑی ایک یادگار چیز ہے، انڈیورنگ مونومنٹ جو ہم نے پیش کیا ہے دنیا کے ادب کو. تو وہ خود کہتے ہیں، یعنی جب ابتدا میں بھی انہوں نے جو نظم لکھی ہے بانگے درا کے ابتدائی حصے میں، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. تو یعنی مرغ تخیل کی رسائی کی انتہا اقبال کی نظر میں غالب کا کلام ہے. اور واقعی غالب اس طرح کا را مٹیریل اور اس طرح کا اسلوب جمع کر کے دے گئے تھے کہ واقعی اگر غالب کی وراثت موجود نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ اقبال بھی شاید ہمارے سامنے ظہور نہیں کر سکتے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اقبال نے جو عظیم الشان عمارت بنائی وہ غالب کے کندھوں پر کھڑے ہو کر بنائی، تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں دونوں کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی. تو یہ صحیح ہے کہ ان کے ہونے سے بعد میں بھی جو ہمارے ہاں فن چلا ہے، غالب کی حیثیت اس کے اندر بہت بنیادی ہے. اور ناصر عباس نیر صاحب نے ایک بڑی اہم بات یہ کہی کہ ان کو صرف اپنے دور کا شعور نہیں تھا، ان کو یہ بھی شعور تھا کہ زمانہ کدھر جا رہا ہے. میں دیکھتا ہوں سر سید احمد خان نے جب آئین اکبری ایڈٹ کی تو وہ غالب کو انہوں نے کہا تھا کہ اس پر ایک فلیپ لکھ دیں، آج کی زبان میں فلیپ کہیں گے، اس زمانے میں کہا تھا کہ تقریض لکھ دیں. تو غالب نے ان کو پوری ایک مثنوی لکھ کر دی، اور جس سے سر سید بہت زیادہ ناراض ہوئے، کیونکہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سید احمد خان تم جیسا باصلاحیت آدمی یہ آئین اکبری ابو الفضل کی لکھی ہوئی اس کو زندہ کر رہا ہے. آئین دیکھنا ہے تو اب اہل انگلستان کا آئین دیکھو، جنہوں نے کہ بجلی کے چراغ روشن کر لیے ہیں، سمندر کی تہوں میں پہنچ رہے ہیں، اور حرف کو طائر کی طرح پرواز دے دی ہے، ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ غالب یہ دیکھ رہے تھے کہ زمانہ کدھر جا رہا ہے. اور ان کے ہاں علمی سطح پر بھی جو ہمارے اب جدید علوم ہیں، سائنسی علوم ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غالب کو اس کی سائنسی جہتوں کا شعور تھا، لیکن غالب کے ہاں آئندہ کی ایک آہٹ ایسی موجود تھی جس میں انہوں نے بعض ایسی باتیں کہہ دی ہیں جو آج کے جدید علوم کے تناظر میں زیادہ وضاحت سے سمجھ میں آتی ہیں. مثلا ایک شعر ان کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہیں زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام، میرے گردوں ہے چراغے رہ گزارے بادیاں. ان کے مشکل شعروں میں سے ہے. یعنی اس کائنات کے جتنے اجزاء ہیں سب زوال آمادہ ہیں، ڈکے کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو
فضا میں چمکتا ہوا یہ سورج، یہ بھی ایک بجھتا ہوا چراغ ہے، کیونکہ یہ ہوا کے راستے میں جلا ہوا ہے۔ اور یہ بھی اب دیکھیے ہماری آج کل بھی اگر ہم ایسٹرونومی یا کاسمولوجی کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائنگ سنز ہیں، وہ ستارے اپنی تابانی کھو رہے ہیں، اپنی حرارت کھو رہے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو ستارے مر چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں، اور ہم صرف نوری سالوں کے فاصلے پر ہونے کی وجہ سے انہیں دیکھ رہے ہیں، جو صرف ایک بھوت نظر آ رہا ہے ہمیں ان کا۔ تو یہ اس شعر میں مجھے ان تمام جدید علوم کی ایک آہٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو غالب کے ہاں یہ بہت منفرد چیز ہے کہ وہ اپنے زمانے ہی میں نہیں بلکہ اپنے زمانے سے آگے کی آہٹ کو سننے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ بہت اچھا ڈاکٹر ناصر، مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، ویسے وقت ختم ہوا لیکن ایک سوال میرے ذہن میں ہے۔ ایک ناقد جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ غالب کے بعد کے ادوار میں جو شاعر گزرے وہ تو غالب کو انہوں نے پڑھا، اس سے اثر بھی لیا، ڈاکٹر عرفہ نے بتایا، علامہ صاحب بھی اور فیض صاحب بھی اور بہت سارے اور شعراء، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ غالب جو تھے ان کی شاعری سے ان کے بعد لکھنے والے چاہے ناول نگار ہوں چاہے افسانہ نگار ہوں، انہوں نے بھی غالب سے بہت کچھ سیکھا۔ یہ بات مجھے سمجھائیے کہ اگر کوئی ناول نگار ہے یا کوئی افسانہ نگار ہے تو وہ غالب کی شاعری سے کیسے رنگ لے سکتا ہے؟ غالب تو شاعر ہیں اور لکھنے والے تو کسی اور طرز میں لکھتے ہیں، تو کیا یہ بات اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ جی میں تو بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں نے پہلے انتظار صاحب کا آپ کو ایک جملہ سنایا جو پاکستان کے سب سے بڑے افسانہ نگاروں میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جدید فکشن کا آغاز ہی غالب کی نثر سے ہوا، تو غالب کی جو، اور جب ہم غالب کہتے ہیں تو غالب کی نثر اور غالب کی شاعری دونوں کو اس میں شامل کرنا چاہیے۔ جہاں تک یہ کہ ان کی شاعری سے فکشن نگار کیا حاصل کر سکتے ہیں، وہ پہلے جیسے خورشید صاحب نے پہلے اور آپا نے بھی کہا کہ جو غزل کا ایک شعر ہوتا ہے اور خاص طور پر غالب جیسا شاعر ہو تو وہ تو اس میں پورا جہان مانی پیدا کر دیتا ہے۔ مطلب وہ اس میں کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، مطلب ایک ایسے امکانات اس میں ہوتے ہیں، اور شاعری تو ہوتی بھی زیادہ امکانات کی ہے۔ تو فکشن نگار بھی جب غالب جیسے کسی شاعر کی شاعری پڑھتے ہیں اور اس میں جو ان کو معنی اور امکانات آپ جاتے ہیں ان کو بھی کئی چیزیں اس میں نظر آتی ہیں۔ اچھا، خود غالب کو داستانوں کا بھی شوق تھا، اپنے خطوں میں ذکر کرتے ہیں اور ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ مثلا فسانہ عجائب کی انہوں نے کی اور اس کے شعر کا بھی ذکر کیا، یادگار زمانہ ہے ہم لوگ، یاد رکھنا فسانہ ہے ہم لوگ۔ تو وہ داستانوں سے بھی ان کو لگاؤ تھا، لیکن شاعری میں میرا خیال ہے جس سے اگر ہم کہیں کہ فکشن نگاروں نے اگر کچھ سیکھا ہے تو وہ ان کی شاعری میں ایک فینٹیسی ہے۔ ڈاکٹر لطفیلا وسیلوا نے غالب کے سلسلے میں بڑی ایک پتے کی بات کہی تھی۔ اس نے کہا کہ غالب جو ہے، اور خاص طور پر ان کی جو شروع کی شاعری ہے اس میں وہ ایک فینٹیسی کریٹ کرتے ہیں۔ اب فکشن میں بھی فینٹیسی ہوتی ہے، لیکن غالب کی جو فینٹیسی ہے اس میں دو قسم کی فینٹیسی کہی، ایک ہوتی ہے ہالو یعنی اندر سے کھوکھلی فینٹیسی، ایک ہوتی ہے پریگننٹ ود میننگ، معنی سے بھری ہوئی فینٹیسی۔ تو اب فکشن میں بھی فینٹیسی ہوتی ہے اور غالب کی شاعری میں بھی ایک طرح کی فنتاسی یا ایک بالکل ایک تخیل ہو، جس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے فکشن نگاروں نے سیکھا ہوگا۔ مثلا 20ویں صدی میں جو میں فکشن ایک نظر آتا ہے وہ ڈسٹوپین فکشن بہت لکھا گیا ہے۔ ڈسٹوپیائی فکشن جو ہے، یعنی اب جو ماڈرن ادب ہے وہ یوٹوپیا میں زیادہ یقین نہیں رکھتا، ڈسٹوپیا میں زیادہ یقین رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی میں جو تاریکی ہے یہ زیادہ ہے، ظلمت زیادہ ہے، ڈارکنیس زیادہ ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ غالب کے یہاں اس طرح کے بہت سے اشعار ملتے ہیں جس میں زندگی کے اس تاریک رخ کو قبول کرنا، مثلا عشرت پارہ دل، زخم تمنا کھانا۔ اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ تمنا کا زخم کھائیں تو آپ اس میں عشرت محسوس کریں، یعنی جو ڈارک پہلو ہے زندگی کا اس سے کوئی نشاط اٹھا سکتا ہے؟ یہ غالب کے ہاں تھا۔ تو یا لذت ریشے جگر، گھر کے نمکداں ہونا، تو یہ مطلب آپ کا زخمی ہو اور آپ نمک اس پہ لگائیں۔ تو جدید فکشن میں جو ڈسٹوپیائی، مجھے تو لگتا ہے جو ڈسٹوپیائی فکشن ہے اس کا اگر پہلے ہمیں کہیں ملتا ہے شاعری میں تو وہ غالب کے یہاں ملتا ہے۔ اور اسی لیے غالب صرف مطلب عام لوگوں کے لیے نہیں، اساتذہ اور طلبہ کے لیے نہیں یا شاعروں کے لیے نہیں، بلکہ جو فکشن لکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی، ان کی نثر خاص طور پر اور ان کی جو شاعری ہے وہ مطلب اس میں بہت سی چیزیں، اور شروع کی شاعری میں تو
بہت ان کے یہاں یہ مضامین ملتے ہیں. میر افشاں فاروقی نے ان کا جو مسرد کلام تھا اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے، اور اس میں انہوں نے وہ دکھایا ہے کہ غالب کے یہاں رنگوں کے کیا معنی ہے، طاؤس کے کیا ہے، اور کس طرح ایک فینٹیسی. تو میرا خیال ہے فینٹیسی جو ہوتی ہے، غالب کی فینٹیسی ہالو نہیں ہے، وہ معنی سے ایک لبریز ہے. اس کو ظاہر ہے غالب نے ایک اور بھی ہمیں ایک تہذیب سکھائی شاعری کی، وہ تھی کہ آپ شاعری کے ساتھ لیو کرنا سیکھیں. ایک شاعری ہمارے یہاں جو زیادہ پاپولر شاعری ہوتی ہے، نام کسی کا نہیں لیتے، وہ ہوتی ہے جو قاری کو یا سامع کو کنزیومر سمجھتی ہے کہ بس سنیں، بات سنیں اور دل میں اتر جائے. غالب کہتے ہیں کہ نہیں، رکیں، رک کے پڑھیں. اگر آپ شاعری کو روک کے پڑھیں گے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جو ماڈرن شاعری ہے اس کو مطلب پبلک سے زیادہ ایک تنہائی میں موم بتی جلا کر پڑھنا چاہیے، تاکہ شاعری آپ کی روح سے، آپ کی پوری بینگ اور آپ کی پوری ہستی سے کلام کر سکے. تو غالب نے اگر شاعری میں ایک نئی تہذیب متعارف کروائی تو وہ یہ تھی کہ آپ اس کی شاعری کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں اس پہ. یعنی کہ غالب کی شاعری ہمیں ہستی کی زیادہ سطحوں پر متاثر کرتی ہے، حسیات کی سطح پر، غنایت کی سطح پر، اور اس کے ساتھ تخیل کی سطح پر، اور جذبات کی سطح پر، وجدان کی سطح پر، اور پھر اس کے آگے جو بلند سطح کریٹیوٹی کی سطح پر. تو غالب کے یہاں جو تمنا کا تصور تھا وہ بہت تھا، وہ محدود نہیں تھا. تو غالب کی شاعری کے ساتھ تو آپ جتنا زیادہ وقت گزارتے ہیں ایک ایک شعر کے ساتھ، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل ایک نئے جہان کی سیر کر رہے ہیں، اور وہ حقیقی معنوں میں نیا جہان ہوتا ہے. اب چونکہ اس میں ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو مطلب جن کا ادب سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر شاعری ہمیں صرف ایسے تخیلات سے یا امکانات سے آگاہ کرتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ یہ ہے کہ انسانی ذہن جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتا. اگر آپ کے سامنے فیک نیوز بھی آئے تو آپ کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ بالکل حقیقی کی طرح ہوتا ہے. تو لہذا شاعری ہمارے اندر جو امکانات لاتی ہے، اور وہ امکانات چونکہ اس میں جمالیات بھی شامل ہوتی ہے، وہ ہمیں ایک مثبت طور پر متاثر کرتی ہے، ایک ہمیں انسپیریشن دیتی ہے، اور ہم جس محدود دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک وسعت کا ایک احساس دلاتی ہے، ہمارے اندر جرأت پیدا کرتی ہے زندگی کے تمام دکھوں کو، مسائل کو، مصائب کو برداشت کرنے، اور ایک باہمت انسان کی طرح ان کا مقابلہ کرنے کی. اور میرے خیال ہے غالب سے زیادہ ہمیں یہ زندگی کرنے کا جو حوصلہ ہے وہ سب سے زیادہ غالب کی شاعری سے ہمیں ملتا ہے. میرے خیال میں کافی لے گیا عدیل صاحب. جی ڈاکٹر، یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ کس طرح نثر نگاروں پر، تو یعنی یہ تو جو اس کی روح پر اثر انداز ہوا، اس پر تو ناصر عباس نییر صاحب نے بہت اچھی روشنی ڈالی. خالصتاً لفظی سطح پر مثلا اگر آپ منٹو کو دیکھیں تو وہ بہت متاثر تھے غالب سے. انہوں نے غالب پر فیچر بھی لکھے ہیں، کئی ان کی ایسی تحریریں ہیں جن کا موضوع ہی مرزا غالب ہے. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جو بعض تحریروں کے اور بعض مجموعوں کے نام، لذت سنگ، نمرود کی خدائی، یہ سب انہوں نے غالب سے لیے. حتیٰ کہ جب انہوں نے اپنا کتبہ تجویز کیا تھا تو اس میں انہوں نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ یہ لوح سعادت حسن منٹو کی ہے، جو اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوح جہاں پر حرف مکرر نہیں تھا. یہ بھی انہوں نے غالب سے لیا تھا. تو وہ غالب کی صرف فکر سے متاثر نہیں تھے، بلکہ اس کے اسلوب بیان سے. آپ منٹو کی تحریر پر اگر کبھی دیکھنے بیٹھے، بلکہ اس پہ لکھا بھی گیا ہے کہ دونوں میں کیا وہ ہیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بالکل پوری ایک کتابچہ موجود ہے اس پر. تو یہ یعنی یہ تو اگر ہم ٹریس کریں گے کبھی تو ہمیں بہت لکھنے والوں کے ہاں غالب کی گونج سنائی دے گی. جی، میں ایک آخری بات کہہ رہا ہوں، بالکل منٹو کا ذکر کرنا چاہیے تھا، میرے ذہن سے محو گیا بالکل. بلکہ ابھی میں نے ایک رسالہ دیکھا، نکات رسالہ آیا، اس میں پورا افسانہ، ایک عاطف علیم صاحب ہیں، ان کا افسانہ منٹو کے غالب کے بارے میں ہے. وہ افسانہ لکھ رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ غالب ایک ایسا کردار ہے جو ہمیں آج بھی بہت سے سوالوں کا جواب دیتا ہے، اور اس سے وہ ملاقات کی جاتی ہے. تو فکشن پر اس کا بھی اثر غالب کی اس مجموعی، ایک تو شاعری اور ایک مجموعی جو طرز فکر ہے، اس کا اثر فکشن پہ بہت زیادہ ہوا ہے، اور غالب کئی فکشن نگاروں کا محبوب بنا ہے. میرے خیال اگر اس پہ پوری کتاب لکھی جائے کہ کن کن فکشن نگاروں کے یہاں غالب آیا تو وہ کافی ذہین ہو سکتی ہے. جی، اور فلم کا موضوع کیا ہے، بنا ہے، فلمیں بنائی ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے میڈیا پر یا ٹیلی ویژن پر یا کوئی فلم اب تک غالب کے اوپر نہ کوئی فلم بنائی، نہ کوئی ٹی وی سیریز بنائی، جبکہ ہندوستان نے ایک ٹی وی سیریز ہی بنائی اس کے اوپر جو بہت مقبول ہوئی.
ہمارے جو آئندہ نسل ہے ان تک اس تک پہنچا ہی نہیں ہے. وقت ہو گیا ختم, لیکن مجھے تھوڑی سی شرارت بھی کرنی ہے اور تھوڑی سی لالچ بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایک مصرع یا کوئی ایک شعر جو آپ لوگوں کو پسند ہے غالب کا, ڈاکٹر عارفہ آپ سے شروع کریں گے, کوئی ایک مصرع یا کوئی ایک شعر غالب کا سننے والوں کے لیے. مجھے ایک ہی مصرعے پہ بات ختم کرنا چاہیے. گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے. واہ. ڈاکٹر خورشید, کوئی آپ کا پسندیدہ مصرع یا کوئی شعر؟ خیر پسندیدہ تو سارے کا سارا کلام ہی ہے, لیکن مجھے ایک شعر پر بہت ایک حزنیہ احساس ہوا کرتا ہے, جو انہوں نے کہا کہ اپنے پہ کر رہا ہوں قیاس اہل دہر کا, سمجھا ہوں دل پذیر متاع ہنر کو میں. واہ. ڈاکٹر ناصر, کوئی مصرع کوئی شعر غالب کا جو آپ کے دل کے قریب ہو؟ بالکل, وہ آپ کے حالات کے حوالے سے مجھے شعر ان کا بہت ہارٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم بہت ان دنوں بہت سے لوگوں کو کھو رہے ہیں. کئی ہمارے جو ادیب تھے اور باقی شعبوں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اب میں ہوں اور ماتا میں یک شہر آرزو, توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا. ڈاکٹر ناصر عباس نییر, ڈاکٹر خورشید رضوی اور ہماری بہت پیاری ڈاکٹر عارفہ سعیدہ, آپ کا بے انتہا شکریہ آپ کے وقت کا. اس قدر آپ نے باتیں ہمارے ساتھ, ہمارے دل دہل گیا سن کے. اس کی تو خوبصورت باتیں ہیں. خدا کرے کہ ہماری یہ نشست جو ہے یہ آئندہ بھی سجی رہے, کیونکہ اتنا بڑا موضوع ہے, اس پہ اتنی گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے, بلکہ سننے کو جی چاہتا ہے. اور ہماری امید بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ جو سننے والے ہیں ان میں یہ تحریک پیدا ہوگی کہ وہ آج ہی دیوان غالب اٹھائیں اور کوئی ایک شعر جو ان کے دل کو لگے وہ پڑھیں, تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہماری اردو زبان کی روایت جو ہے وہ کس قدر گہری, کس قدر جامع ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جو سننے والے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے اور اندر رہیے اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے. بہت شکریہ, اور ہماری طرف سے اب خدا. بہت شکریہ.